हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने वीडियो में चैप्टर पढ़ा था वतन की तरफ वापसी, तो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। महसूल तो इसका मतलब होता है टैक्स। नासूर ना भरने वाला ज़ख्म। ताजिरो ये ताजिर की जमा है तिजारत करने वाला। कारकुन काम करने वाला। फ़राइज़ यानी कि फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़ यानी कि ज़िम्मेदारियाँ। मुमताज़ दूसरों में नुमाया यानी कि दूसरों में आला। फयाज़ी यानी कि दूसरों को फैज़ पहुँचाना सखावत करना। मुरव्वत यानी कि दूसरों का ख़ास ख्याल रखना। मश्क यानी कि किसी काम को बार बार करना प्रैक्टिस करना। बेनफ्सी अपने को कुछ ना समझना। ईसार यानी कि क़ुरबानी। मुआवज़ा उजरत यहाँ मुराद है बदला। ठीक है, और आगे है आपका सोचिए और बताइए, यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर आपने जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ से देना होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? तो आप इसका जवाब देंगे गांधी जी जनूबी अफ्रीका में वकालत का काम करते थे। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाज़ के सफ़र में गांधी जी की किन लोगों से दोस्ती हुई? तो आप इसका जवाब देंगे जहाज़ में गांधी जी की 2 अंग्रेज़ अफसरों से गांधी जी की दोस्ती हुई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने उर्दू ज़बान सीखने के लिए किससे मदद ली? तो आप इसका जवाब देंगे जिस जहाज़ में गांधी जी सफ़र कर रहे थे उसी जहाज़ में तीसरे दर्जे के जो मुसाफिर थे उनमें से एक मुंशी से मदद ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जनूबी अफ्रीका की लड़ाई किन लोगों के लिए थी? तो आप इसका आंसर देंगे जनूबी अफ्रीका की लड़ाई उन लोगों के लिए थी जो गांधी जी के साथ रहा करते थे, है ना, और उसमें अक्सर लोग मर्द हों या औरत वो अनपढ़ थे। ठीक है, जनूबी अफ्रीका की लड़ाई भी उन्हीं लोगों के लिए थी और उसी में अनपढ़ सिपाही लड़ते थे और गरीबों के लिए थी, और उसी लड़ाई में गरीब भी दिलो जान से शरीक थे। ठीक है, ये हो गए आपके सोचिए और बताइए के आंसर। और आगे है आपका खाली जगह को सही लफ्ज़ों से भरिए, यानी कि कुछ खाली जगहें हैं इनको आपको सही लफ्ज़ों से भरना है। ठीक है, तो इन्होंने पहली लाइन में लिखा है मेरी वकालत खासी चलती थी, तो यहाँ से इन्होंने कुछ हटा दिया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो वो क्या हटा हुआ है? यहाँ से हटा हुआ है अच्छी, यानी कि मेरी वकालत अच्छी खासी चलती थी, ये आपका पूरा हो जाएगा। और दूसरी लाइन में है यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं तो कौमी खिदमत हो जाएगी। तो यहाँ से इन्होंने इस लाइन से 2 चीज़ हटाएंगे, एक यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो जो हटाया है वो है हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं, तो यहाँ से कुछ हटाया है, और आगे है खिदमत भी, यहाँ से हटा दिया गया है भी, तो यहाँ पर कुछ और भी लिख दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे, यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं तो कुछ कौमी खिदमत भी हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी लाइन में है जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में की नज़र से देखे जाते थे। ठीक है, तो जो इन्होंने यहाँ से हटाया है वो हटाया है इज़्ज़त। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर इज़्ज़त लिख दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे। ठीक है, और चौथी लाइन में है मेरा एक अंग्रेज़ भी साथ उर्दू पढ़ता था। तो इस लाइन में इन्होंने 2 चीज़ें हटाई हुई हैं, एक तो यहाँ से और दूसरी यहाँ से। ठीक है, मेरा अब हटाया क्या क्या है, वो है मेरा एक अंग्रेज़, यहाँ से हटा हुआ है वो है दोस्त, और आगे है यहाँ से वो है भी मेरे। ठीक है, मेरे, आप इन 2 चीज़ों को लिख देंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। और आप इसको इस तरह पढ़ेंगे मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त भी मेरे साथ उर्दू पढ़ता था। ठीक है, और 5वीं लाइन में है मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद ये मुताला जारी रख सकूंगा, ये बिल्कुल नामुमकिन था। तो देखिए यहाँ से हो सकता है थोड़ा गलत हो गया हो, लेकिन यहाँ से कुछ हटाया नहीं है।
ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں سے کچھ ہٹایا نہیں ہے، کیونکہ جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ میں مطالعہ جاری رکھ سکوں گا، یہ بالکل ممکن تھا کتاب میں، اور اس میں یہ ہے ناممکن نہیں ہے بلکہ وہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، جاری رکھ سکوں گا، اور یہ بالکل ممکن تھا، ٹھیک ہے۔ چھٹی لائن میں ہے آپ کی ہی کے لیے لڑائی تھی اور غریب ہی اس میں شریک تھے، تو اس لائن سے آپ کی دو چیزیں ہٹائی ہوئی ہیں، ایک تو یہاں سے اور دوسری یہاں سے، تو جو چیز یہاں سے ہٹائی ہوئی ہے وہ ہے غریبوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ غریبوں ہی کے لیے یہ لڑائی تھی اور غریب ہی، ٹھیک ہے، اس میں، تو یہاں سے جو چیز ہٹائی ہوئی ہے وہ ہے دل و جان، ٹھیک ہے، دل و جان سے شریک تھے، یہ ہو جائے گا آپ کا پورا، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کچھ ورڈس ہیں ان کو آپ کو اپنے سینٹینس میں یوز کرنا ہے۔ عزت، تو میں اس کا ایک جملہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا ایک جملہ۔ آگے اخلاق، تو میں بناتا ہوں اس کا ایک جملہ کہ میرا دوست اچھے اخلاق والا ہے، یعنی کہ میرا دوست اچھی عادت والا ہے۔ اور عزیز، اس کا بھی میں ایک جملہ بناتا ہوں، خالد کا دوست بہت عزیز ہے نا، خالد میرا دوست میرے بہت عزیز ہے، یعنی کہ خالد جو میرا دوست ہے وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ عقیدت، ٹھیک ہے، خالد مجھ سے بہت عقیدت کرتا ہے، یعنی خالد مجھ سے بہت دل کا بھروسہ کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے خوشگوار، تو میں اس کا بھی ایک جملہ بناتا ہوں، یعنی کہ اکبر آج کا سفر بہت خوشگوار تھا، یعنی کہ آج کا سفر بہت خوشگوار تھا، خوش کرنے والا تھا۔ معاوضہ، تو میں بھی اس کا ایک جملہ بناتا ہوں کہ اکبر نے خالد کا معاوضہ دے دیا، یعنی کہ اکبر نے خالد کا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے آپ کا واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کچھ ورڈس ہیں، تاجروں ہیں، کارکن ہیں، یہاں سے آپ کو یہ جو واحد ہیں اس کی جمع بنانا ہے اور جو جمع ہے اس کی واحد بنانا ہے۔ تو چلیے شروع کریں۔ تاجروں، یہ جمع ہے، اب ہمیں اس کی واحد لے کے آنا ہے، تو اس کی جو واحد آئے گی وہ ہوگی تاجر، ٹھیک ہے، تاجر ہے اس کی واحد۔ آگے ہے کارکن، تو یہ واحد ہے یعنی کہ کام کرنے والا، تو ہم اس کی جو جمع لے کے آئیں گے وہ ہوگی کارکنان، ٹھیک ہے، اس کی جمع کارکنان۔ ہم وطنوں، تو یہ جمع ہے، ہمیں اس کی واحد لے کے آنی ہے یعنی کہ ہم وطن، ٹھیک۔ نقصان، تو یہ بھی واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے یعنی کہ نقصانات۔ اور آگے اختیارات، تو یہ جمع ہے، ہمیں اس کی جمع واحد لے کے آنی ہے یعنی کہ اختیار، ٹھیک ہے۔ خیال، یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے یعنی کہ خیالات۔ امید، یہ بھی واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے یعنی کہ امیدیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ واحد سے جمع اور جمع سے آپ کو واحد لکھنی ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے یعنی کہ اونچی آواز سے پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ تو میں پڑھتا ہوں استقلال تعلیمی، موضوع انگلستان، معلم، مطالعہ، معاوضہ، منحصر، عقیدت، اخلاق، درواڑی، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ استقلال کا مطلب ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے یعنی کہ ثابت قدم رہنا، سچائی کے ساتھ رہنا۔ تعلیمی یعنی کہ پڑھائی کو بولتے ہیں ہم تعلیمی۔ موضوع یعنی کہ ایک وہ چیز جو تول کر بیچی جاتی ہے، اور اس کا ایک معنی آتا ہے یعنی کہ درست، ٹھیک۔ انگلستان، یہ دیش ہے۔ معلم یعنی کہ استاد کو بولتے ہیں معلم، سکھانے والا۔ مطالعہ یعنی کہ اگر ہم ویسے کسی کتاب کو پڑھیں تو وہ سبق وغیرہ کے لیے ہوگی، اور ایسے ہی اگر ہم کسی کتاب کو کچھ جاننے کے لیے پڑھیں، اسے کچھ حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو وہ ہوتا ہے مطالعہ۔ معاوضہ یعنی کہ بدلہ، ٹھیک ہے۔ منحصر یعنی کہ ٹکی ہوئی، کسی چیز پر کوئی چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے تو بولتے ہیں ایسی چیز اس پر منحصر ہے، اس کو آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے۔ عقیدت یعنی دل کے بھروسے کا نام ہے عقیدت۔ اخلاق یعنی کہ عادت۔ درواڑی، یہ بھی ایک دیش ہے یا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ہے عملی کام، یعنی کہ ان کاموں پر آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک۔ کون سے کام؟
لائبریری سے مہاتما گاندھی کی آپ بیتی یعنی کہ مہاتما گاندھی کی کئی آٹو بایوگرافی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیتی یعنی کہ بایوگرافی، تلاش حق یعنی تلاش حق ایک بایوگرافی ہے، نکلوائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے یعنی کہ اس کے بارے میں جان پہچان کیجیے، اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا عملی کام۔ اور آگے لکھا ہوا ہے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے، یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال گھر سے آیا، تو اس لائن میں آپ سے پہ تھوڑا دھیان دیں، اقبال گھر سے آیا، ٹھیک ہے۔ اور اکرم نے سبق یاد کیا، تو یہ جو نے آیا ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا دھیان دیں۔ آگے دیکھیں گے اوپر کے جملوں میں، یعنی کہ اقبال گھر سے آیا، اکرم نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے، اوپر کے جملوں میں سے اور نے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسے ورڈز یوز ہوئے ہیں، وہ لفظ جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ 5 جملے اس سبق سے چنیے جن میں حروف جار استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں کچھ ایسے آپ کو جملے یوز کرنا ہے، چننا ہے، بتانا ہے ان کو کہ جن میں حروف جار کا استعمال ہوا ہو، تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا جملہ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے 1896 میں نے، تو جو نے آیا ہے یہ حروف جار ہے، ٹھیک ہے، 1896 میں نے ان سے 6 مہینے کی اجازت مانگی، ٹھیک ہے، تو اس میں حروف جار کا استعمال ہوا ہے۔ اور ایک جملہ اور بناتے ہیں کہ آگے ہے آپ کا کہ میں نے، ٹھیک ہے، میں نے، تو اس میں نے آ گیا، اس لیے میں نے، اس میں نے آ گیا، تو یہ بھی اس میں بھی ایک حروف جار یعنی کہ نے ہے، یعنی کہ میں نے، ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کیا، اس لیے میں نے یہ ارادہ لیا کہ گھر جا کر بیوی بچے لے آؤں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے 2 جملے۔ اور تیسرا جملہ ہے آپ کا جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں، تو اس میں سے آ گیا، یہ بھی آپ کا ایک جملہ ہو گیا، 3 جملے ہو گئے، اس میں بھی حروف جار کا استعمال ہوا ہے۔ اور جو آپ کا چوتھا جملہ ہے وہ ہے یوں تو ہمیں اب تاجروں کے حلقے سے بہت سے، ٹھیک ہے، حلقے سے بہت سے کارکن مل سکتے تھے، تو اس میں بھی حروف جار کا استعمال ہوا ہے اور اس میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کا 5واں جو انہوں نے جملہ کہا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے کانگریس میں آدم جی میاں خان، ٹھیک ہے، میاں خان کا نام پیش کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی میں نے آ گیا، یہ بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے یہ پڑھنا اور سمجھنا اور لکھنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 جملے میں نے آپ کو بتایا یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے غور کرنے کی بات، یعنی کہ آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی کی پیدائش، موہن داس کرم چند یہ گاندھی جی کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے۔ گاندھی کی پیدائش پوربندر گجرات میں 1869 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے لندن سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر کے جنوبی افریقہ کے شہر نٹال میں وکالت شروع کی۔ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ جنوبی افریقہ میں انگریز مقامی سیاہ، ٹھیک ہے، سیاہ یعنی کہ کالا سیاہ فام لوگ یعنی کہ کالے کلر کے لوگ، کالے تھوڑے سانولے لوگوں اور وہاں آباد ہندوستانی لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بہت سے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ سواریوں کے اعلیٰ درجے یعنی کہ ہائی لیول، درجہ یعنی کہ لیول، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے میں سفر کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا تھا۔ انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں اور ان پر ناجائز جرمانے لگائے جاتے تھے۔ گاندھی جی نے نٹال شہر میں سادہ زندگی کی مثال قائم کرنے کے لیے ٹالسٹائے فارم بنایا اور وہاں کے سیاہ فام باشندوں ہم بولتے ہیں وہاں کے رہنے والوں، ٹھیک ہے، جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں کا باشندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باشندوں اور ہندوستانی لوگوں کو متحد کر کے حکومت کے خلاف ستیہ گروہ کی تحریک شروع کی۔ متحد ہونا ہم بولتے ہیں یعنی کہ ایک جان ہونے کو بولتے ہیں، ایک ساتھ ہونے کو بولتے ہیں متحد ہونا۔
1915 میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے عوام کو متحد کر کے یعنی لوگوں کو متحد کر کے یعنی کہ یکجان ہو کر لڑنے کو متحد کر کے ایسی تحریک چلائی، ایسا مشن چلایا کہ ہمارا ملک 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ 30 جنوری 1948 کو گاندھی جی کی شہادت ہوئی۔ ان کی سمادھی دلی کے جمنا کے کنارے راج گھاٹ پر واقع ہے یعنی کہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ گاندھی جی نے عدم تشدد احسنہ کا جو سبق دیا، اس کی اہمیت آج کے دور میں پہلے سے زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔